बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, सोशल मीडिया पे ही था, और वो था जी जो मुस्तफ़ा आमिर हैं, जिनका मर्डर होता है कराची में। उनकी मदर जो हैं, जिन्होंने बड़ी हिम्मत से काम किया, उस खातून ने, मैं रियली आई सल्यूट हर जी। और जिस तरह उन्होंने अपने बेटे की तलाश जारी रखी, पुलिस वाले उसे धक्के देते रहे, दरख्शां थाने वाले उसे बाहर निकालते रहे कि जी नहीं जी वो तो बच्चा जो एनएफ वाले ले गए हैं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बिल आखिर उसने अपनी बेटे की लाश भी रिकवर कराई और उसके बाद अपने बेटे के जो कातिल हैं उनको भी गिरफ्तार कराया। अच्छा नाजरीन, ये कभी नहीं होना था अगर वो जो खातून है, उनकी मदर मुस्तफ़ा आमिर की, वो हिम्मत ना करती। और जिस तरह वो आई, आमिर भी, उनके बाप जो मुझे कहीं नज़र नहीं आया, अब शायद वो नज़र आ रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रेस मीट थी जिसमें खोसा साहब, जो लतीफ़ खोसा हैं एडवोकेट, शायद वो बात कर रहे हैं, वो केस ले भी रहे हैं। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर आज मैं बात करूंगा जी कि उस माँ को धोखा कैसे दिया जा रहा है। एक माँ जिसने इतनी हिम्मत और बहादुरी से अपने बेटे के कातिल को तलाश किया, उसकी लाश को बरामद कराया, ये सब कुछ किया, बट अब उसके साथ धोखा हो रहा है। और दौलत के पुजारी जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े अफसरान हैं, छोटे पुलिस वाले हैं, सब भी इसमें अपना हाथ रंग रहे हैं। आप सबको मालूम है कि जो अरमुगान है वो काम करता था कॉल सेंटर का, उसके बाद उसने कहा जी सॉफ्टवेयर हाउस है, मनशियात का वो काम करता है। उसका बाप मुबैना तौर पर जो कहा बताया जा रहा है 30 साल से यही काम करता है, लेकिन आज तक किसी एजेंसी को तकलीफ नहीं तौफीक हुई, किसी एजेंसी को कोई तौफीक हुई, ना ही पुलिस को तौफीक हुई। सब भी इस बहती गंगा में अपने हाथ धोते रहे, हाथ रंगते रहे, मैं तो ये कहूँगा जी। अच्छा नाजरीन, अभी जो बात हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि सब कुछ होने के बावजूद अब उस मुकदमे को ख़राब कैसे किया जा रहा है। नाजरीन, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, नियाज़ अहमद खोसा, एसएसपी रिटायर्ड हैं कराची से, और सिंध की उनकी सर्विस है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंध पुलिस किस तरह काम करती है। और उन्होंने उन तमाम पुलिस अफसरान के नाम भी गिनवा दिए हैं जो इस सौदेबाजी में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी देखिएगा फेसबुक पे हैं, उनकी उन्होंने कुछ 6-7 इस पे तरतीब वाइज किस्तें बना दी हैं कॉलम्स की, और उसमें एक एक चीज़ बयान कर रहे हैं कि किस तरह इसमें धोखेबाजी हो रही है। नाज़रीन, जो कुछ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। आज टीवी पे एक चल रहा था जी कि गवाह पेश किया गया, और वो गवाह है जी चश्मदीद गवाह उसको बनाया गया, और वो गवाह है जी को मुस्तफ़ा नामी शख्स जो हैदराबाद का रहने वाला है। अच्छा, वो इसको 164 के बयानात आज होने थे जी। मैं अब थोड़ा सा आपको 164 के और 161 के बयानात के बारे में भी बता देता हूँ। जब भी किसी गवाह का बयान लिखा जाता है उस मुकदमे में, एक तो मुदई होता है, और मुदई आपको पता है एफआईआर में अपने गवाहान लिखाता है। अब गवाहान जो होते हैं उनका बयान 161 जेर दफ़ा 161 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत लिखा जाता है, जो बाद में अदालत में जाके वो अपना बयान देता है। अब ये बयान लिखता कौन है? ये बयान तफ्तीशी लिखता है, और अपने कलम से लिखता है। उसमें गवाह वो नहीं लिखता, ना ही गवाह को कहीं उस पर साइन करने पड़ते हैं। यानी मुदई, एक मुदई है, दो गवाह हैं, मुदई का बयान होगा ज़िमनी में, और उसके बाद गवाह का बयान होगा, और वो तफ्तीशी लिखता है कि ये जो मैं जेर दफ़ा 161 लिख रहा हूँ, और उसकी अलहदा एक कॉपी बनाई जाती है। और जब ट्रायल शुरू होता है तो गवाहान के बयानात की कॉपी जो है वो भी फिर मुलजिम को दी जाती है। अब 164 का बयान जो है वो किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने कराया जाता है। 164 164 सीआरपीसी या ज़ाब्ता फौजदारी, ये भी उसी टाइप का बयान है, लेकिन इसकी थोड़ी सी अहमियत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के सामने होता है, और मजिस्ट्रेट उससे पूछता है कि आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है, आप पे कोई दबाव तो नहीं डाल रहा, आप पे पुलिस दबाव तो नहीं डाल रही। पुलिस का भी कोई फ़र्द अंदर मौजूद नहीं होता जिस वक्त मजिस्ट्रेट ये बयान ले रहा होता है, और कहा जाता है उसकी अहमियत है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना ही 161 के बयान की कोई अहमियत है, ना ही 164 के बयान की कोई अहमियत है अगर गवाह उससे मुकर जाए। अब आप मुकरने की बात सुन रहे हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुस्तफ़ा इन्होंने गवाह बनाया और इसके साथ एक और गवाह बनाया है, इनके 164 के बयानात आज इन्होंने कलम बंद कराया मजिस्ट्रेट के सामने, और कल भी इन्हें पेश किया गया। लेकिन कल वहाँ फटा ये पड़ गया कि जो तफ्तीशी साहब थे उन्होंने जो इनकी इनके 161 के बयानात, पहले 164 से पहले 161 के बयानात लिखे जाते हैं,
اور قانوناً ان کو وہ بیانات کی کاپی جو ہے ملزم کو دینی چاہیے، اور ملزم کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنا لائر کرے گا، تاکہ جب 164 کے بیانات قلم بند ہوں تو ان کو اگر موقع دیا جائے وہاں جرح کا تو انہیں موقع بھی ملے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ کورٹ میں جس وقت گواہی ہو رہی ہوتی ہے، ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے کیس کا، اس وقت بھی اسی ٹائپ کے بیانات ہونے کے بعد ان پہ گواہ جو وکیل ہیں وہ جرح کرتے ہیں۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے۔ کل انہوں نے جو تفتیشی صاحب تھے، وہ تفتیشی کے بارے میں بھی بتا دوں، وہ صاحب جو ہیں ان کی ملازمت کو کوئی 3-4 سال ہوئے ہیں، اور یہ بھی پچھلے دنوں کوئی 100 انسپیکٹر ڈائریکٹ بھرتی کیے تھے جناب سندھ حکومت نے، اور اس میں انہوں نے پریفر کیا تھا کہ جو لا گریجویٹ ہیں، جو وکیل ہیں، جنہوں نے کچھ کیس ویس ٹرائل کیے ہیں، انہیں رکھا جائے گا، اور انہیں 100 انسپیکٹر انہوں نے رکھا تھا ڈائریکٹ، اور وہ تھے جی جو تفتیشی تھے، بڑے پایا کے تفتیشی، اور کیونکہ وہ وکیل تھے اس لیے وہ اچھی تفتیش کریں گے، حالانکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تفتیش جو ہے وہ اس کا ضروری نہیں کہ جو ایک اچھا وکیل ہو وہ بھی بہتر تفتیش کرتا ہے۔ تفتیشی خود بخود جو ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں وہ تجربے کے ساتھ کام آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی 3 سال کی نوکری ہے، آپ بھرتی بھی ہو گئے، آپ انسپیکٹر ڈائریکٹ بھی آ گئے اور آپ نے پھر تفتیشیں شروع کر دیں، یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اب مصطفیٰ کے جو بیانات کل نہیں ہو سکے جی، جس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جب تفتیشی نے کہا جی کہ میں بزی مصروف تھا، تو انہوں نے کہا جی آپ اپنی مصروفیت کو کم کریں اور اس کیس پہ توجہ دیں۔ اب اس پہ آج بیانات ہو گئے، اور اس بیان میں جو میں مختصراً آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ بیان کیا ہوئے، تو وہ جو مصطفیٰ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، اور میں اسی بنگلے پہ کام کرتا تھا جہاں ارمغان صاحب کا، یعنی وہ بنگلہ ان کے والد کا یا ان کا جو منسٹر جو اس میں ملزم ہے ارمغان، جس نے مصطفیٰ عامر کو مبینہ طور پر قتل کیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے ناظرین کہ وہ کہہ رہے ہیں گواہ صاحب کہ جی میں وہاں ہوتا تھا، مجھے نیو ایئر کی رات کو 2 بجے انہوں نے بلوایا، لیکن میں 2 بجے نہیں گیا۔ اگلے دن جب میں وہاں گیا تو پھر جو ہے ارمغان صاحب کی میں ڈیوٹی ووٹی کرتا ہوں، مجھے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہاں کوئی 40-50 لوگ اکٹھے تھے، یعنی نیو ایئر پارٹی کی بات کر رہا ہے کہ رات کو پارٹی تھی لیکن دن میں 40-50 لوگ اکٹھے تھے، اور جس طرح ہوتا ہے ان پارٹیوں میں، مرد و خواتین، لڑکے لڑکیاں جو بھی ہوں گے، اس کے بارے میں اس نے نہیں بتایا، لیکن اس نے کہا جی بندے اکٹھے تھے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے واقعہ 6 جنوری کا، کہ 6 جنوری کو جی شام 6 بجے ایک دبلا پتلا شخص جو ہے وہ آتا ہے اور وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں فائرنگ کی آوازیں آتی ہیں اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ پھر مجھے جو ارمغان صاحب اوپر بلواتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ بس خون صاف کرنا ہے، تم جا کے وہاں سے کوئی وہ لے کے پانی لے کے آؤ اور جھاڑو واڑو جو کہ لے کے آؤ، اور میں لے کے جاتا ہوں جی، خون صاف کرتا ہوں۔ خون صاف کرنے کے بعد پھر وہ مجھے کہتے ہیں تو حوصلہ کر رہے ہیں، کسی کو کہنا نہیں ہے، اور پھر ہم بیٹھ کے آرام سے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی رات کو یہ گاڑی جو ہے یہ غائب ہو جاتی ہے، اس لڑکے کی جو آتا ہے دبلے پتلا، وہ جسے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ مصطفیٰ ہوگا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی وہ چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن 1 بجے پھر وہ واپس آتے ہیں، وہ لڑکا کوئی کہتا ہے جی چشمے والا چھوٹے قد کا، وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دونوں پھر 1 بجے دن کو واپس آتے ہیں، اور پھر 2-3 دن بعد ہمیں یہ چھٹی دے دی جاتی ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں جو ٹکٹ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ جی اس نے ارمغان کو پہچان لیا۔ اور بھئی پہچان کیسے لیا، اس کی کون سی شناخت پیڈ ہونی تھی؟ وہ تو اسی بنگلے میں اس کے پاس کام کر رہا ہے، تو پہچان کیسے لیا گیا؟ اچھا، پھر وہ اپنے بیان کو کنٹینیو کرتا ہے، کہتا ہے جی پھر جب ریڈ ہوتا ہے 5 تاریخ کو فروری کو، تو میں وہاں موجود تھے، ہم نے فائرنگ کی آواز سنی، ہم نے دیکھا کہ جی فائرنگ ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جی 2 لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے فائرنگ میں، اور پھر ہم موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنگلے سے بھاگ گئے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پورے بنگلے کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، 4 گھنٹے فائرنگ ہوتی ہے اور وہ وہاں سے پھر غائب ہو گئے۔ اب بیان میں آپ دیکھیے کتنے تضادات ہیں اور کس طرح ان کے بیانات لیے جا رہے ہیں۔ اس پہ سزا کرانا ہے انہوں نے، جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس مقدمے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگلا سٹیپ ان کا آ جاتا ہے جی کہ پھر ہمیں پولیس نے بلایا، ہم نے صاف صاف بتا دیا سب کچھ، ہم نے بتایا کہ جی یہاں خون تھا، وہ جگہ ہم نے دکھائی، پھر ہم نے ایک جگہ کا بتایا یہاں کیا ہوا، ہم نے نشاندہی کی کہ یہاں پہ قتل ہوا، یہاں پہ خون تھا، یہاں پہ فلاں تھا، اور اس کے بعد پولیس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اب ناظرین مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں پولیس آفیسر ہوں، مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملزم جو قتل جس نے نہیں کیا لیکن وہ اس میں
اس کی مدد کرتا رہا شواہد کو غائب کرنے کی. یعنی 201 کا مرتکب ہو گیا جی. 201 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جرم کی کوئی شہادت کو کوئی غائب کرتا ہے تو اس پہ 201 لگتا ہے. اب وہ 201 کا ملزم ہے, پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا. پولیس نے کیا کیا کہ جی اسے جناب بھیج دیا گھر, اور اس کے بعد گھر کے بعد پھر اسے بلوایا, اور بلوا کے پھر اب ان کے بیانات کر رہے ہیں. اب کمال یہ ہے ناظرین کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, ان کو گھر بھیج دیا گیا. گھر بھیجنے کے بعد پھر انہوں نے آج بلا کے ان کے بیانات بھی 164 کے کرا دیے گئے ہیں جی. اب یہ گواہ ہیں, اب یہ جو 2 گواہ ہیں ان کے ساتھ ایک اور بھی, ان کا ملازم, انہی کے ملازم انہی کے خلاف گواہ. کمال ہے. اور ایویڈنس کس کی ہے جی؟ شہراز صاحب کی. اب شہراز کو یہ وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کو شاید وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کریں یہ جو لڑکے ہیں. اب وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا جرم قبول کرے. اگر شہراز وعدہ معاف گواہ بنتا ہے تو شہراز کو سب سے پہلے اپنا جرم قبول کرنا ہوگا کہ ہاں میں قتل میں ساتھ شامل تھا. لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کے 164 کے بیانات ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ جیل جاتا ہے, اسے چھوڑ دیا نہیں جاتا, وہ جیل جاتا ہے. جیل جانے کے بعد وہ قید رہتا ہے جب تک ٹرائل نہ ہو. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رعایت برتی جاتی ہے, یہ کہ جی اگر اس کو سزائے موت آ رہی ہے تو اسے پھر عمر قید ہو جائے گی. اب اگر اسے عمر قید ہو رہی ہے تو پھر اسے 2 4 10 سال ہو سکتا ہے سزا دے دی جائے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو مین ملزم ہے اس کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا جائے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ارمغان جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے. تو یہ مین پوائنٹ اس میں آپ یہ دیکھ لیں. پھر اب میں جج صاحب کے کردار پہ آتا ہوں. اب جج صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ کو پتہ ہے جب ریمانڈ جسمانی لینے کے لیے اسے لڑکے کو بھیجا گیا تھا, ارمغان کو پیش کیا گیا تھا, جو انسداد دہشت گردی کے جج ہیں ذاکر صاحب, تو جج صاحب نے اس کا ریمانڈ جسمانی نہیں دیا. اور یہ بھی مبینہ طور پر بتایا جا رہا تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ پہلے جج صاحب سے مل کے گیا, وہ جو ارمغان کا باپ تھا. یہ ہیں تو خبریں ساری, اب میں تو وہاں نہیں تھا کراچی, لیکن ان کی تصدیق ضرور ہوئی ہے. میرے جو دوست ہیں وہاں, جو پولیس افسران ہیں, ہمارے گروپ میں جو کچھ افسران ہیں, ان سب سے میں نے پوچھا. اچھا ناظرین, اب جج صاحب کا جو کمال سن لیں کہ انہوں نے 24 تاریخ کو ایک لیٹر لکھتے ہیں. 25 کو عدالت عالیہ جو ہیں, ہائی کورٹ جو ہیں سندھ کی, کراچی بینچ نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ جو جج ہیں ان کا کیا ہوا ایکٹ غلط ہے اور ان کی پاورز کو ودرا کر لینا چاہیے. یعنی کہ ان کے جو اختیارات ہیں اس جج کے وہ ودرا کر لینے چاہیے. لیکن جج صاحب, یہ 25 کو آرڈر ہوتے ہیں, جج صاحب کمال کے تیز آدمی ہیں. 24 کو جج صاحب نے ایک لیٹر جاری کیا, یہ لیٹر دیکھیں, جس میں جج صاحب کمال معصومیت سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو جناب سی ٹی ڈی, کیا سی آئی اے, یہ اے وی وی سی, کیا یہ تھانے ہیں, ان کے اپنے تھانے ہیں, کیا یہ پرچے مقدمات درج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو مصطفیٰ والا مقدمہ جو ہے یہ ادھر درج ہوئے ہیں. ان کے مقدمات جو درج ہوئے ہیں باقی فائرنگ والے سارے, وہ سارے جو ہیں سی آئی اے اور وہ جو باقی محکمے ہیں انہوں نے درج کی ہیں. اب یہ کمال کا انہوں نے سوال اٹھا لیا. پچھلے 30 سالوں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے, انسداد دہشت گردی کی عدالتیں چل رہی ہیں, آج تک انہیں خیال نہیں آیا کسی جج کو کہ وہ جج صاحب یہ سوال اٹھائیں کہ جناب کیا یہ تھانے ہیں ان کے, تو مقدمات ان کے تو متعلقہ تھانے میں درج ہونا چاہیے. اور پھر جو جج صاحب ہیں انہوں نے وکیل صفائی کو اس میں رعایت دے دی, یعنی ملزم کو رعایت دے دی کہ جی وہ کل کو یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جناب, آئینی سوال ہے, تاکہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جا کے یہ اٹھایا جا سکے کیا کہ یہ نوٹیفائڈ تھانے تھے. تو میری اطلاع کے لیے میں اطلاع دے رہا ہوں جناب یہ نوٹیفائڈ تھانے تھے. لیکن جج صاحب کی معصومیت پہ میں کو بران جاؤں کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا اور یہ لیٹر انہوں نے 24 سالہ کہ یہ لکھا 25 کو گیا ہے, لیکن کیونکہ 25 کو ان کے اختیارات ختم ہو گئے تھے انہوں نے پھر 24 کو لکھ دیا. تو ناظرین اس طرح وہ ماں بیچاری رو رہی ہے, اسے بڑا اعتماد ہے پولیس پہ کہ پولیس والے سارے اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن پولیس, میری بہن, یہ پولیس والے آپ کی ہیلپ نہیں کر رہے, یہ کسی کے نہیں ہیں, یہ صرف دولت کے ہیں یا ڈنڈے کے ہیں. ڈنڈا ان کے سر میں ہو تو پھر یہ دیکھیں کیسی سیدھی. ایس پی صاحب بھی کہہ رہے تھے جی ہم نے جناب کوئی بندہ بھی باہر نہیں گیا جو منشیات کا کام کرتا تھا. وہ بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے بندہ باہر نہیں گیا, آپ سے وہ رابطے میں ہے؟ یہ سارے میں بیانات سنتا رہا, شرم بھی آتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ اس ماں کا بچہ جو ہے وہ مر گیا ہے, قتل ہو گیا ہے. چلیں اس کو انصاف تو دیں نا, وہ جو تھا اس کا کریکٹر کی بات نہیں کرتا, وہ ڈرگز کا کام کرتا تھا, وہ کیا کرتا تھا,
تو جنہوں نے اتنی بے دردی سے کیا، اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ اگر یہ لڑکا ارمغان باہر آ گیا، جس کی پوری کبھی امید ہے کہ یہ باہر آ جائے گا، تو یہ عزیر بلوچ سے بڑا کوئی کارنامے سر انجام دے گا، دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اس کا ذہن شیطانی ذہن ہے، یہ ہر چیز جانتا ہے، اسے پورے گرفت ہے اس کی کرائم پہ، اور کرمنلز کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس پہ اس کو گرپ ہے۔ اور دیکھیے گا کہ یہ اگر یہ باہر آ جائے گا تو پھر دیکھیے آپ سنیں گے کہ یہ کیا کام کرتا ہے۔ اور آخر میں پھر وہی بات میری کہ ہماری پولیس، سندھ پولیس، کراچی پولیس، اتنے بڑے بڑے افسران، ایجنسیاں ہماری، آئی بی ہماری اسپیشل برانچ، تو کیا وہ سوئی ہوئی تھی ساری؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ منشیات کا کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح پورے ڈی ایچ اے اور پورے کراچی میں سب کچھ ہو رہا ہے، ٹنوں کے حساب سے منشیات آ رہی ہیں اور برباد ہو رہے ہیں بچے، لیکن سب آرام سے اپنا اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، کوئٹہ سے آ رہا ہے، پشاور سے آ رہا ہے، سب کچھ وہاں پہنچ رہا ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بہت شکریہ۔